नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जैसा कि आप सबको ये ख़बर पहुंच चुकी है कि इस साल हज 2020 बाहर के मुल्क के लोगों के लिए, यानी गैर सऊदी में जो रहते हैं, सऊदी के अलावा दूसरे कंट्रीज़ में, वहाँ के लोगों पे पाबंदी लग चुकी है और इस साल उन लोगों के लिए ऐसा ही माने कि हज नहीं होगा। इंतहाई 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 अफसोसनाक खबर जो दिल को इस तरीक़े से हिलाकर उथल पुथल मचा दी है कि इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, मैं बयान भी नहीं कर सकती। अब हमें ये देखना है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। आप सबके जहनों में यही ख़याल आया होगा, और जो ख़याल की वजह से और जिस चीज़ के चलते ये दूसरे ममालिक के हज की, इंटरनेशनल लेवल पे हज की जो कैंसलेशन आई है, वो है कोरोना वायरस। तो क्या आप समझते हैं कि यकीनन ये कोरोना वायरस है जिसके चलते हज कैंसिल हुआ इंटरनेशनली? सूरे फ़ील 105 नंबर वाला, 105 नंबर वाला सूरा, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। अगर यकीनन कोरोना होता, जो है उसमें कोई शक नहीं है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला को उसे हटाने और अपने घर के दरवाज़े पूरी दुनिया के वास्ते खोलने के लिए कोई पल नहीं, कोई टाइम नहीं लगता। मगर असल जो चीज़ है वो हमारे गुनाह है, हमारी मासियत है, जिसके चलते अल्लाह सुब्हाना ताला नहीं चाह रहे कि हम उनके घर की ज़ियारत करें, हम उनके घर आएँ। वो हमें अपना मेहमान बनाने नहीं चाह रहे। और ज़ाहिर सी बात है, वो अल्लाह बादशाह है, मालिकुल मुल्क है, उसके हाथ में भलाई है, उसके हाथ में तमाम जहानों की खैर है, उसके फ़ैसले अटल है। वो फ़ैसला ऐसे ही करता है, कुन, और वो हो जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला कुन फ़यकून का मालिक है। हर साल जब अरफात का दिन आता है तो इस अरफे के दिन फ़रिश्तों के हाथ में वो सारी लिस्टें आ जाती है जो अगले साल इस अरफात के मैदान में रहने वाले हैं। और आप सोचिए, इंटरनेशनली ये लिस्ट उस साल सबमिट ही नहीं हुई। ये देखिए, गैब का जानने वाला सिर्फ अल्लाह है। कितनी भी हमारी पढ़ाई रहो, कितने भी हम साइंटिस्ट रहो, कितने भी हम क्या कुछ ना रहो, हम कुछ नहीं जान सकते कि अगले लम्हे हमारे साथ क्या होने वाला है। ये फ़ैसले अरफे के दिन ही हो चुके थे कि इंटरनेशनली इस साल हज के लिए कोई भी आने वाला नहीं है, किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अब जिन्हें इजाज़त दी जा रही है वो चुनिंदा है। और सोचिए कि कैसे होंगे वो लोग जिसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने चुन लिया ये साल 1441 हिजरी 2020 हज करने के लिए। यकीनन काबिल तारीफ़ और खुशकिस्मत लोग हैं। बहुत ही गौर व फिक्र से, बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही अपने दिल को हाजिर रखकर, अपनी पूरी कॉन्शियस में आकर सोचें कि मैंने क्या गलती की, मेरे से क्या गुनाह सरज़द हुए।
ہم ایسے کیا غلطیاں کر دیے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے. وہ لوگ تو بہت خوش ہو رہے ہوں گے جو آلریڈی حج کر چکے ہیں. وہ لوگ بہت خوش ہو رہے ہوں گے جو جانا چاہتے تھے، لوگوں کے پریشر میں پیسے بچ گئے نہیں جا سکے. وہ لوگ تو بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ جن کا معمول تھا جانا وہ نہیں جا سک رہے، ان کے اوپر خوش ہو رہے ہوں گے. میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتی ہوں سب سے کہ جب کوئی حج کو جا رہا ہے یا عمرے کو جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت، یا کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام کے واسطے، دین کے کام کے واسطے نکلے، تو آپ اسے مت ٹوکیے، مت روکیے، نہ اس سے حسد کیجیے، نہ اسے جلن کیجیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ آپ کی یہ جلن حسد کس نوعیت تک پہنچے گی، اور نتیجے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. اور ٹوکے تو بالکل ہی نہ. بھائی آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں کسی کو آنے کے لیے آپ اجازت دیں گے تو وہ گھر کو آئیں گے. قرآن کا بھی اصول وہی ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرما دیا، سورہ نور میں فرما دیا کہ گھر میں آنے جانے کے کیسے اوقات ہے، کس طریقے سے آنا چاہیے، کس طریقے سے اجازت لی جائے. اور اگر کسی نے اپنا دروازہ بند کر دیا تو دروازے سے واپس لوٹ جانے کے احکام ہیں، گھر میں آنے کے احکام نہیں ہے. اور ہم اگر کسی کو پسند نہیں کرتے تو ہم اس کے لیے ہمارے گھر کا دروازہ بھی نہیں کھولتے. یہی تو ہم کرتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال نہیں، وہ بے مثال ہے، وہ اعلیٰ ہے. کاش جب ہم ہمارے سجدے میں جاتے، سجود میں جاتے، تو ہمیں سمجھ میں آتا کہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ دن میں کتنی بار کہتے ہیں. مگر کاش سمجھتے کہ میرا رب یقیناً کتنا اعلیٰ ہے، پاک ہے، ساری دنیا، سارے جہاں، سارے کائنات سے اعلیٰ ہے. جب سمجھ میں آتی قدر کہ اس بادشاہ نے آپ کو بطور مہمان اپنے گھر میں دعوت دی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں میرے پاس کیوں پیسہ ہے اس لیے میں چلے جاتا ہوں، یوں میرے پاس جائیداد ہے اس لیے میں چلے جاتا ہوں، یہ تو میں بہت بڑا کچھ ہوں اس لیے میں چلے جاتا ہوں، یا کہ میں ایسا شخص ہوں تو میں چلے جاتا ہوں. یہ تو لوگ اپنی مرضی پہ رکھتے تھے. حج ایک ایسی عبادت ہے لوگ اپنی مرضی پہ رکھتے ہیں کہ چلو اب بیٹی کی شادی ہو گئی چلے جائیں گے، پورے بچوں کی شادی ہوئی چلے جائیں گے، پورے بچوں کی SSC ہو گئی چلے جائیں گے، پورے بچے بڑے ہو گئے چلے جائیں گے، پورے بچوں کے ڈگریاں ہوئے چلے جائیں گے، چلو گھر بن گئے، زمین بن گئے، جائیداد بن گئی، کاروبار جم گیا، ہر چیز ہو گئی، چلو چلے جائیں گے. چلے 3-4 گاڑیاں گھر کے بازو کب ڈیرا لگانے لگے ہیں، چلو اب چلے جائیں گے. وہ بھی ایک احسان. کس پر احسان؟ کبھی آپ نے سنا الا ماشاء اللہ کہ اپنی بیٹی کی شادی تھی، بیٹی کی شادی رکوا دی اور بیٹی کے ساتھ کوئی حج کو چلے گئے؟ کبھی آپ نے سنا بچے کا آخری سال تھا 10ویں کا اور یہ سال کو رکوا دیا اور حج کو چلے گئے؟ کبھی آپ نے سنا گھر تعمیر ہو رہا ہے، گھر کی تعمیر ساری رکی پڑی ہوئے ہے، حج کو چلے گئے؟ کبھی سنا کاروبار ابھی بن رہا ہے یا کاروبار میں نقصان آ گیا، جائیں گے؟ ہر چیز زندگی میں پہلی فرنٹ لائن میں آئی ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ عظیم فریضے کے. عظیم، میں سمجھتی ہوں یہ سب میں عظیم فریضہ ہے. بس جب بوڑھے ہو جائیں، ہڈیاں لٹکنے لگے، پورے کام ہو جائیں، ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، اللہ پہ احسان کرتے ہیں جا کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی میں گناہ کر کے بہت تھک گیا ہوں، اب معافی دے دو. خیر وہ بھی بہترین چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کے وہ عمر میں ہدایت تو دی، توفیق تو دی. یقین مانے نہ مانے، بس دل پارا پارا ہے، دل چور چور ہے، دل تار تار ہے. ہم نے کبھی وہم و گمان میں بھی ایسی چیز نہیں سوچی تھی، کبھی نہیں سوچی تھی. ہم کیا ہمارے باپ دادوں میں بھی یہ چیز نہیں پائی گئی ہوگی کہ وہ حج کو نہیں جا سکے، نہیں جا سک رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر حج بند کر دیا گیا، کینسل کر دیا اس سال. اور یہ کرونا نہیں ہے، یقین مانیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ہم پہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اظہار کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں. اب وقت ہے سنبھلنے کا، اب وقت ہے سدھرنے کا. اور میں میری آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں
جو بھی یہ میسج سن رہے ہوں گے وہ سمجھ بھی جا رہے ہوں گے، مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ کام یہاں پہ ہے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا، کہ اب بھی سدھر جائے، اب بھی سود چھوڑ دیں، اب بھی زنا چھوڑ دیں، اب بھی فحاشی چھوڑ دیں، اب بھی عریانی چھوڑ دیں، اب بھی گندگی چھوڑ دیں، غلیظ کاموں میں ملوث ہونا چھوڑ دیں، رشوت چھوڑ دیں، دغا بازی چھوڑ دیں، دھوکے بازی چھوڑ دیں، وعدہ خلافی چھوڑ دیں، وراثت میں جو حق مار کے رکھے ہیں وہ ادا کر دیں، کسی کی زمین جو ہتھیاتے ہیں دیکھ لیں کیا انجام ہو رہے ہیں، دیکھ لیں، پوری شعور کے ساتھ یہ جملہ ادا کر رہی ہوں کہ 5 وقتہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، پرہیزگار ہے، روز قرآن پڑھنے والے ہیں، صبح شام کے اذکار کرنے والے، ذکر میں اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، یہ ساری تمام چیزیں کر کے دین کی تبلیغ بھی کرنے والے ہیں، وہ کرتے باوجود ان کے اندر دھوکے بازی، دغا بازی، ریاکاری، زنا، شراب، سود، برائبری، رشوت، اور سب میں بڑی چیز جھوٹ سرے عام اس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ گویا کہ وہ جھوٹ ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق کی پہچان بتا دی، 3 چیزیں ہیں، اگر آپ میں آپ اگر پا لیے کہ آپ سے بڑا منافق پھر کوئی نہیں ہے، منہ کھولتا جھوٹ بولتا، وعدہ کرتا وعدے سے مکر جاتا، امانت بھی دیے اس میں خیانت کرتا، یہ تینوں چیزیں آج مسلمانوں میں بہت ہی عام طریقے سے پائی جا رہی ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ تینوں چیزیں جس میں پائے وہ منافق ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے منافق کی نماز جنازہ بھی پڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعد میں منع کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کی مغفرت کی دعا سے بھی منع کر دیا۔ سوچئے کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی لعنت ہے، اور جس پر لعنت لگ گئی اس کا کیا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجتے ہیں اس پر، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس پر، تمام فرشتے ملائکہ سارے لعنت بھیجتے ہیں اس پر۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے، تمام خیر سے دور، ہر خیر سے دور شخص ہو جاتا ہے جو لعنتی ہوتا ہے۔ میرے جملے بہت سخت ہے، آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوں گے، مگر میرا فرض ہے، میرا کام ہے، اور میں چاہ رہی ہوں کہ اب اس وقت ہمیں تکلیف ہو، اس وقت ہمیں غم کے آنسو نکلے، اس وقت ہمارے دل ہلیں، اس وقت ہمارے شعور بیدار ہو، اس وقت ہم نے جو گناہ کی ہمارے سامنے آ جائے، اس وقت ہم سچی پکی توبۃ النصوحہ کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کو جانے کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو ایک بہت ہی سیکنڈری چیز ہے، اس کے لیے بلاوے کی ضرورت پڑتی، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی ضرورت پڑتی ہے، بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ کئی ایسے قصے ہیں کہ ساری تیاری ہونے کے باوجود گھر کے باہر قدم رکھنے جا رہے تھے، انتقال ہو گیا، تمام چیزیں ان کی تیاری کرنے کے باوجود طبیعت کچھ ایسی ناساز ہو گئی، نہیں جا سکے، تمام کچھ تیاری کرنے کے باوجود کچھ ایسے حادثات ہوئے کہ نہیں جا سکے، پھر اس کے بعد میں انتقال فرما گئے۔ یہ آپ کے میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ بلاوے وہاں سے آتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، پیغام ضیف الرحمن کے نام، الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، حاجی اور معتمر، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بلاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کال پر یہ لبیک کہتے ہیں۔ آج ذرا جا کے بتائیں، لاکھوں کروڑوں روپے رکھنے کے باوجود بھی کوئی نہیں کر سکے گا، یہ کر ہی نہیں سکے گا۔ آپ 1 کروڑ دے دیں، آپ 2 کروڑ دے دیں، آج 5 کروڑ بھی دے دیں، اور اگلے سال تک کا کوئی بھروسہ نہیں، اب آپ دے دیں، چاہے جتنے چاہے دے دیں، تو کسی کو نہ ٹوکیں، کسی کو نہ روکیں، تو جو جا رہا ہے اسے اچھے سے جانے دیں، کیونکہ یہ بلاوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ عالم ارواح میں جب ساری روحوں کو جمع کر دیا گیا تھا، جب پکار لگائی گئی تھی، 3 لوگوں نے پکار لگائی تھی، ایک جبرائیل علیہ السلام نے، اور ایک ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایک کال گیس کیجیے آپ کس نے لگائی، شیطان نے لگائی تھی۔
جو جبرائیل علیہ السلام کی کال پر لبیک کہتے ہیں وہ حج کو جاتے ہیں اور وہ حج ادا کرتے ہیں اور ان کا حج قبول ہو جاتا ہے اور وہ پھر انتقال ان کا وہیں ہو جاتا ہے، واپس نہیں آتے۔ تو جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں جس کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتے، یہ جبرائیل علیہ السلام کی کال والے ہیں اور ان کی کال پر جانے والے ہیں۔ اور دوسرا ایک جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کال لگا دیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب پکارا لبیک، تو جتنے لوگ لبیک کیے وہ آواز پر، تو اتنے لوگ حج کو جاتے ہیں، ضرور جاتے ہیں اپنی زندگی میں، اور جتنی بار لبیک کیے اتنی بار برابر جاتے ہیں اور جاتے ہیں اور ان کا حج ہوتا ہے اور مقبول اور مبرور ہو جاتا ہے اور وہ واپس آ جاتے ہیں، زندگی کے رخ بدل جاتے ہیں، ان کی زندگی بہترین سے بہترین ہو جاتی ہے، پوری زندگی سنت اسلام شریعت کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اور پھر تیسرا انسان، تیسرا شخص جو کال لگاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، مردود ہے، رجم کیا والا۔ تو اس کی کال پہ جانے والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب حج کر کے واپس آ جائیں تو اپنی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی اچھا سدھار نہیں، کوئی خشیت الہی نہیں، زندگی بد سے بدترین ہو جاتی ہے۔ جب ایسے لوگوں کو دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو شیطان کی کال پر لبیک کیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہماری گناہیں ہیں، ہماری معصیت ہے، بہت بڑی سزا مل رہی ہے، اس سے بڑی سزا شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اپنی زندگیوں میں جھانک کے دیکھیں، اپنے گناہوں کو دیکھیں، ٹٹولیں، روئیں، گڑ گڑائیں، جو نہیں جا پائیں وہ بھی روئیں گڑ گڑائیں، جو نہیں جا سکتے وہ بھی روئیں گڑ گڑائیں، اور جس نے ارادہ کیا تھا وہ بھی روئیں گڑ گڑائیں، اور جو زندگی میں رکھتے باوجود بھی نہیں سوچے کبھی وہ بھی روئیں گڑ گڑائیں، اور جو یہ سوچے کہ اگلے سال جائیں گے، اگلے سال جائیں گے، اس وقت کام ہے، وہ تو بس رو لے اپنی قسمت پر اور رو لے اپنے گناہوں پر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سے توبہ کی زندگی میں آئیں،